पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर जुमेरात के दिन 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़क्र यानी तंगदस्ती से महफूज रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम ज़ुल्हिज्जतिल हराम जारी सारी हैं और इस महीने के अंदर इसकी 10, 11 और 12 तारीख को एक अजीम काम कुर्बानी का किया जाता है। आइए एक आयत और हदीस पेश करता हूँ, इसके बाद सवालात की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और जो अल्लाह के निशानों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी से है। हजरत सैयदना मुजाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वमन युअज़्ज़िम शआइर से कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम और उन्हें फरबा करना मुराद है। उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि सरकार वाला तबार अम्बे कसों के मददगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन आदमी का कोई अमल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में पहुंच जाता है, लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। कई ऐसी चीज़ें इसके अंदर ये शामिल हैं कि हम कुर्बानी तो ये खुश दिली से करते हैं, मगर कई मरतबा हमें कुछ मसाइल ये मालूम नहीं होते और इसकी वजह से हमारी कुर्बानी ये ज़ाया हो जाती है। आइए मैं एक सवाल से इब्तिदा करता हूँ। आजकल ये सिलसिला होता है कि मिसाल के तौर पर घर के 6 अफराद हैं, एक गाय की गई, हर शख्स का एक एक हिस्सा है, और 7वां जो हिस्सा है वो सबने कुछ न कुछ बढ़ा कर ये किया और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का ये किया गया। ये भी इरशाद फरमाइए कि इसकी कोई फजीलत ये है। एक तो ये सवाल। दूसरा इसमें ये कि इन सब ने कुछ कुछ रुपए मजीद मिलाकर ये हिस्सा किया, तो ये दुरुस्त है नहीं। और तीसरा सवाल इससे ये है कि अगर कोई ये चाहता है, मिसाल के तौर पर किसी की फैमिली में ये जानवर हुआ और अब मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि भाई मेरा भी उसमें कुछ हिस्सा मिला लो, और हिस्सा मिला लिया गया, तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, ये इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करना, आपके नाम पर कुर्बानी करना बहुत एक अच्छा अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने कुर्बानी करते वक्त इस उम्मत को जो है वो याद फरमाया और एक जानवर जो है वो इस उम्मत के लिए कुर्बान फरमाया। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए, जिससे मुमकिन हो सके हर साल एक हिस्सा या एक जानवर या बड़ा जानवर जितना मुमकिन हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान करें। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अमल भी मिलता है कि सहाबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान किया करते थे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजह का जो है वो ये अमल किताबों के अंदर मज़कूर है। तो बिल्कुल एक अच्छा अमल है, करना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। अब जो दूसरा आपने सवाल किया कि असलन तो ये है कि बड़े जानवर के अंदर 7 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो सकते हैं, मैक्सिमम। सही। अच्छा, इससे कम हो सकते हैं, उसमें हरज नहीं है, जबकि किसी का भी हिस्सा 7वें से कम ना हो। ठीक है। अब 6 अफराद हैं जो कि एक बड़ा जानवर लाए और उन्होंने सोचा कि अगर फ़ी हिस्सा 12,000 रुपये जो है वो बन रहा था, तो उन्होंने 12-12 हज़ार तो अपने हिस्से के दे दिए और ऊपर जो है वो 2-2 हज़ार और दे दिए कि यार ये 7वें हिस्से के भी पैसे हो जाएं, और ये 7वां हिस्सा हम सब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बान कर देते हैं। तो इसमें हरज नहीं है, ये जो है वो जायज़ है कि ये दर हकीकत किसी का भी उस जानवर के अंदर हिस्सा जो है वो 7वें से कम नहीं हो, बल्कि सबका एक हिस्से से ज़्यादा हो, या तो 1.1 हुआ या 1.2 हुआ, इस तरह का कुछ हुआ, लेकिन एक से कम नहीं हुआ, तो ये जायज़ है, इसमें हरज नहीं है। इसी तरीके से लोग अपने मरहूम वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी करते हैं।
تو اس میں بھی اگر ایسے ہی کیا کہ جو اولاد ہے انہوں نے جو ہے وہ اسی جانور میں شریک 6 افراد نے کچھ پیسے بڑھا کر دیے اور 7واں حصہ والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کر دیا یا والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کر دیا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس گائے میں یا اس بڑے جانور میں شریک فرد اس میں حصہ نہیں لیتا، بلکہ کوئی باہر والا فرد جو ہے وہ اس کے اندر حصہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، تو اگر وہ 7واں پورا حصہ لے لے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ پورا نہیں لیتا، مثال کے طور پہ جو ہے وہ 7 بھائی تھے یا 8 بھائی ہیں، اب 6 تو اس بڑے جانور میں شریک ہیں، 2 اپنے جو ہے وہ الگ بکرے جو ہے وہ لے کر آئے، وہ یہ کہتے ہیں یار والد صاحب کے لیے کر رہے ہو تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، صحیح، تو لہٰذا اس حصے کے اگر 12,000 بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ جو ہے نا 10,000 جو تم 6 افراد ہو تم دے دو، 2,000 جو ہے وہ ہم 2 افراد جو ہے وہ دے دیتے ہیں، صحیح۔ تو اس طور پہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کرنے کے اندر گویا کہ اس جانور کے اندر 7 سے زیادہ افراد شریک ہو گئے، جی جی، 6 تو وہی تھے جو اس کے اندر ہیں اور 2 باہر سے جو ہے وہ آ گئے، تو لہٰذا گویا کہ ایک حصہ اس میں ایسا ہوا کہ اس کے اندر 2 شریک وہ ہیں کہ ان کا ایک حصے سے کم ہے، 7ویں حصے سے کم جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے، کیونکہ ان کا اس جانور میں حصہ نہیں ہے۔ صحیح، پورا حصہ ہوتا تو اس کے تحت کچھ اور آ جاتا تو وہ گویا کہ اصل کے تحت ضمناً ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے تو اب یہ ضمناً نہیں قرار پائے گا، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور جب ایک بھی حصہ اگر خراب ہو جائے، آپ کو پتہ ہے اجتماعی قربانی کا، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر شریک کرنا ہے تو اسی قربانی کے افراد کو شریک کرے، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی ان کا حصہ ایک جو ہے وہ کم از کم پہلے پورا ہو، پھر وہ اس سے ایکسٹرا لے لیں، 1.2 لے لیں، 1.5 لے لیں، صحیح، یا اچھا اسی سے لوگوں کو بعض لوگوں کو شبہ آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ 1 2 3 تو لے سکتے ہیں لیکن 1.5 یا 2.5 جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جب کوئی بڑا جانور آدھا لوگ لے کر آتے ہیں، 3.5 کے اعتبار سے 2 افراد کے درمیان شریک ہوتا ہے، 3.5 کے اعتبار سے، تو بعض لوگوں کو شبہ آتا ہے کہ بھئی یہ ایک حصہ تو بیچ میں سے کٹ رہا ہے، تو کٹنے کا مسئلہ نہیں ہے حصے کا، ہاں حصہ کم نہ ہو، تو وہ حصہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہے وہ آپ کے 3 کی گویا کے ضمن کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھے انداز کے ساتھ آپ نے الحمدللہ رہنمائی فرمائی۔ کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، جی کالز چلائیے۔ مفتی صاحب سے اجتماعی قربانی کے سلسلے میں سوال ہے کہ ہم بھائی جو ہیں مل کر ایک جانور لے لیتے ہیں، گائے جو، اب اس میں کچھ بھائی جو ہے زیادہ پیسے ڈالتے ہیں، کچھ کم، تو ہم ان کو اکٹھا کر کے تو باری باری حصہ کر کے کر لیتے ہیں۔ اس میں زیادہ مسئلہ اس بات کا پوچھنا ہے کہ اب سارے بھائی اجازت دے دیتے ہیں کہ کچھ ہمارے لیے رکھ لیں، کچھ باقی سارا بانٹ بھی دیں، سارے بھائی جان پہچان والے جو ہم ہیں گھر والے ہی، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا سب کے حصے علیحدہ علیحدہ وزن کر کے بنانا ہوں گے؟ مسئلے کا حل بتا دیں، جزاک اللہ۔ جی حضور، دیکھیں اس کے اندر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی جو ہے وہ جانور لے آیا اور وہ غنی ہے، فقیر نہیں ہے، اور لاتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ اس میں ایک حصہ میرا ہے، بقیہ حصے میں نے دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ صحیح، اب مالیت کے اعتبار سے مثلاً اس جانور کا حصہ بنا 20,000 روپے جی حصہ، لیکن وہ چھوٹے بھائی کو 5,000 میں دے دیتے، صحیح، تو اس کی چیزیں وہ جتنے میں چاہے بیچ دے دے، دیں، بہت اچھا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لینے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی سب نے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دے دیں، مکس کر کے جو ہے مشترکہ دیے، کسی نے 5 دیے، کسی نے 10 دیے، کسی نے زیادہ دیے، تو اب اس میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اس میں حصے کو اعتبار سے مالک بن جائیں کہ بھئی فی حصہ اتنے روپے کا پڑ رہا ہے، 12,000 کا۔ اب جس نے کم دیے ہیں تو اس کی جگہ جو جس نے زیادہ دیے ہیں وہ اس کو دے دے ٹھیک ہے، کہ بھئی 5,000 ان کے ہیں اور ان کے مثال کے طور پر 7,000 باقی ہیں، تو جو میں نے آپ کو جو ہے وہ مثلا 19,000 دیے تو اس میں سے آپ 7,000 ذرا ان کی طرف ڈال دیں، گویا کہ یہ میں ان کی طرف سے ادائیگی کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، تو اس طرح کر لیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا کہ ہر فرد کا جتنا حصہ جو ہے وہ بنا، کیونکہ حصہ جو ہے وہ بقدرے جو ہے وہ مالیت کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، تو لہٰذا یوں جو ہے وہ مالیت کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا کہ دوسرے کی طرف سے گویا کہ اس کی مدد ہو گئی۔ صحیح، یہ طریقہ کار کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں۔ اب جو اصل ان کا سوال تھا کہ اب ارادہ یہ ہوتا ہے کہ
گوشت سارا نہیں رکھنا، جی جی تقسیم جو ہے وہ کر دینا ہے. لیکن چونکہ شریک ہیں تو لہٰذا جب اگر تو اس طرح شریک ہیں کہ وہ شریک ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کچن سب کا ایک ہے، تو اس صورت کے اندر تقسیم کرنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. لیکن اگر الگ الگ رہتے ہیں، الگ الگ فیملیز میں رہتے ہیں، کچن الگ ہے، تو پھر بہرحال شریک ہونے کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کرنا ہوگا کہ اب وہ جو نکالا جا رہا ہے وہ کس کا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ کہہ دیتے کہ بھائی جو ہے وہ غریب کو ٹوٹلی تقسیم کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لے رہے، تو وہ ایک جدا بات ہوتی. لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ افراد لے رہے ہیں، تو اب وہ جو آ رہا ہے وہ کس کا حصہ آ رہا ہے، اس میں کس جگہ کمی واقع ہو رہی ہے، اس کے اندر شرعی مسائل ہیں کہ گوشت کی تقسیم کے اندر جو ہے وہ بعض صورتوں میں سود کے معاملات بھی پائے جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ کاروبار میں یا قرض میں سود ہوتا ہے، لیکن چونکہ جنس کے تبادلے کے اندر بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سود کے احکام پائے جاتے ہیں، اور گوشت کا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے کا ہے کہ یہ جنس جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر پھر تقسیم کرنا ضروری ہوگا. تو یا تو وزن سے تقسیم کر لیں، یا پھر یہ کہ اندازے سے کریں. لیکن اندازے سے تقسیم کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پھر آپ ہر ڈھیری کے اندر جو ہے وہ گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی شامل کریں. مثلا سری پائے جو ہے وہ شامل کر لیں، لیکن اس طرح شامل کریں کہ ہر جو ہے وہ ڈھیری کے اندر وہ دوسری چیز جو ہے وہ پائی جائے، تو پھر اندازے سے جو ہے وہ اجازت ہوگی. اب ایک مرتبہ مثلا تقسیم کر لیا اور بتا دیا بھائی یہ آپ کا ہے، وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے جو بھی بھائی صاحب ہیں، یا دوسرے کو بتا دیا، قبضہ کر لیا. اب جب قبضہ ہو گیا، اب ٹھیک ہے، بعد میں اگر کہتے ہیں کہ یار اس میں سے ایک حصہ رکھ لیتے ہیں ہم سب اپنے لیے اور باقی سارا ملا کے تقسیم کر دے، ٹھیک ہے، پھر تقسیم کر دو، اس میں حرج. بہت اچھا. اچھا، اس طریقے سے جو آپ نے تقسیم کا بتایا، یہ عموماً کئی لوگ اس مرتبہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو جیسے یہ کلیجی، دل اور ساری چیزیں یہ جو ہوتی ہیں، تو ان سب کو تقسیم کیا جائے گا ساتھ ساتھ حصوں میں. اجتماعی قربانی ایک تو ہوتی ہے، اجتماعی قربانی کا لفظ بھی ہے. ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی باہر مسجد، مدرسہ یا کوئی تنظیم تحریک کر رہی ہے تو اسے اجتماعی قربانی. حالانکہ جو فیملی کے اندر بھی 7 افراد مل کے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اجتماعی قربانی ہے. صحیح فرمایا. اچھا، وہاں بہت ساری چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز گھر کے اندر ہی ہے، اتنا اعتراض نہیں ہوتا. جہاں وہاں اعتراض ہوگا وہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ بھائی بالکل ناپ تول کے ہر چیز جو ہے وہ کٹ. لیکن جو باہر ہے وہاں تو واضح طور پر ہے کہ بعد میں لوگوں کو شکوہ و شکایات ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں کو فلاں چیز دے دی، ہمیں نہیں دے دی، ہمیں جو ہے بوٹی نہیں دی، ہڈیاں دے دی، ہمیں چھیچڑے دے دیے. مختلف قسم کے جو لوگ کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے اس بات کا. تو لہٰذا اجتماعی قربانی کرنے والے افراد کو یہ چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو کہ منصفانہ ہو، کسی کی جانب سے شکایت جو ہے وہ انہیں نہ آئے. تو اس میں یہی ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ برابر برابر ہی ساری چیزیں تقسیم کریں. اگرچہ آپ یوں کہیں کہ یار اب اگر مغز کے ساتھ حصے کریں گے تو اس میں سے بچے گا ہی جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ بچے گا کیا، وہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک کو دے دیں گے تو پھر جو 6 آپ کا حال کریں گے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ معلوم ہے. تو لہٰذا ان چیزوں میں ایک تو اجتماعی قربانی میں کوشش کریں کہ وزن کے ساتھ ہی تقسیم کریں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگ اعتراض کر دیں گے کہ یار آپ نے یہ کیا اندازے سے تقسیم کی، اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، تو وہاں سمجھانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو وزن سے کریں، اور جتنی چیزیں ہیں حتی الامکان، اور جو بھی کھائی جانے والی چیز ہے وہ آپ انہی کو دیں کہ وہ انہی لوگوں کی. اجتماعی قربانی کرنے والوں کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کی اجازت سے، اور وہ کھال ہوتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک. اچھا حضرت، ایک آج کل یہ معاملہ بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ کئی عاشقان رسول مل کر جو ہے نا وہ ہوتا یہ نفلی قربانی میں ہے، تو 2 طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک تو اپنی واجب قربانی کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، اور یہ ایک قربانی کی اس میں سب اپنے اپنے طور پہ جس کو جتنا حصہ ملانا ہو ملا رہے ہیں. بھئی کیا ہے کہ بھئی یہ گائیں حضور علیہ السلام کے نام پر کریں گے اور اس کا گوشت سید سادات کو پیش کریں گے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر کوئی حصہ کسی کا طے نہیں ہوتا، سب اپنے اپنی طرف سے جس کو جتنے ملانا ہوتا ہے وہ ملاتے ہیں. اسی طریقے سے اونٹ کا کلچر یہ ہے. ظاہر بات ہے اونٹ آج کل قیمت زیادہ ہوئی ہے، 1.5 پونے 2 لاکھ روپے. اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی بلڈنگ والے مل کر اونٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی 5,000 ملا رہا ہے، کوئی 10,000 ملا رہا ہے، کوئی تگڑا آدمی ہے وہ 50,000 میں ملا رہا ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں، کیا طریقے؟ 7 سے زیادہ شریک تو نہ ہو، یہ نہ ہو نا پوری بلڈنگ ہی جو ہے وہ اونٹ کے اندر جو ہے وہ شریک ہو رہی ہے کہ جناب 50 افراد یا ایون 8 افراد بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. تو 7 سے زیادہ افراد تو شریک نہ ہو. ٹھیک ہے.
اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. 7 تک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. صحیح. اب 7 میں وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف نے جو ہے وہ حصے جو ہے وہ ملائے. صحیح. تو اب 2 صورتیں ہیں کہ بھائی حصہ تو بن رہا ہے اس کا 30,000 روپے. ٹھیک ہے, میں نے جو ہے وہ دیا ہے 5,000 روپے اور دوسرے فرد نے دیا ہے مثال کے طور پہ 45,000 روپے, تو وہ 25,000 روپے میری طرف جو ہے وہ کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جائے جو مشترکہ ہے. لیکن یوں مشترکہ کہ جناب 7 سے بھی زیادہ افراد جو ہے وہ شریک ہو جائیں, اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی, مزید کال دے دیجیے. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں اور چھوٹے جانور میں یعنی بکرا ہے بکری وغیرہ میں یہ 2 دانت کا سلسلہ ہوتا ہے, اگر دانت ہی نہ ہو تو کیا قربانی کرنا اس کی جائز ہوگی؟ جی, دانت ہی جو ہے وہ نہ ہو. جی جی. دانت دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جس سے جانور جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے, صحیح. اس کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کا کوئی دانت ٹوٹا ہوا ہے لیکن جانور چارہ کھا لیتا ہے صحیح, تو اس کی قربانی جائز ہے. ٹھیک. لیکن جو عموماً ہمارے ہاں دانت کا سوال ہوتا ہے وہ عمر سے متعلق کہ جانور کی عمر کے اعتبار سے جو 2 دانت ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت مطہرہ کے اندر بیان کیا گیا, احادیث میں بیان کیا گیا, جانوروں کی عمر بیان کر دی صحیح. کہ بکرا بکری وہ 1 سال, گائے بیل وغیرہ جو ہے وہ 2 سال اور اونٹ 5 سال. صحیح. اب جانوروں کی عمر کا کیسے پتہ چلے؟ برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتے نہیں ان کے, تو اب جو ہے وہ کس طرح پتہ چلے؟ تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس شخص کے ہاں وہ پیدا ہوا پلا بڑا وہی بیان کر دے کہ ہاں بھئی یہ جو ہے وہ میرے ہاں پلا بڑا ہے اور اس نے پورے اس کو 2 سال ہو گئے یا 1 سال ہو گیا. دوسرا جو اس کی ایک علامت بیان کی گئی, قدرتی علامت ہے یہ, وہ جو ہے وہ 2 سال کے اوپر جو ہے وہ یا 1 سال کے اوپر یا 5 سال پر اس کے وہ 2 دانت نکلتے ہیں جو کہ بقیہ دانتوں سے نمایاں ہوتے ہیں اور اس کو 2 دانتا جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو اب ایک شریعت نے علامت بیان کر دی. اب ایک جانور ہے جنگل میں پیدا ہوا اور جناب بڑا, اب ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس علامت کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا حتی الامکان تو یہی کیا جائے کہ آپ اس علامت کو فوکس کریں, لیکن یہ علامت مدار نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جانور جو ہے وہ پیدا ہوا اور پتہ ہے آپ کو کہ یہ بھی 1 سال کا نہیں ہوا اور اتفاق سے اس نے جو وقت سے پہلے دانت نکال دیے, تو قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اصل مدار عمر ہے. مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ دانت توڑ دیے ہیں, نکالنے والا ہے, یا عمر پوری ہو گئی ہے, آپ جو ہے وہ خرید لیں. تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ چونکہ فی زمانہ جو ہے وہ جھوٹ عام ہو گیا ہے اور بیوپاری اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, تو اسے اپنا مال جو ہے بیچنا ہے. اتنے خوف خدا رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کی قربانیوں کا خیال یا احترام کریں, انہیں اپنا مال بیچنے سے غرض ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں بیوپاری کی بات ماننا یہ کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا, اور قربانی عبادت ہے, عبادت میں احتیاط کا حکم ہے. تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اس کی بات نہ مانی جائے. اب قطع نظر اس کے, مثال کے طور پہ میرے ہی دوسرے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ ایک جانور پلا بڑا ہے, مجھے پتا ہے اب وہ بیچ بھی نہیں رہا مثال کے طور پہ, یا بیچ بھی رہا ہے لیکن وہ اتنا جو ہے وہ ہے کہ مجھے اس کی بات پر اعتماد ہے کہ یار یہ اس طریقے سے جھوٹ نہیں بول رہا, یا واقعی کوئی جو ہے وہ ایسا شخص ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے جس کی بات پہ ہمیں اعتماد ہو, اور وہ اعتماد کی بنیاد جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے دیکھنی ہوگی. ایک یہی نہیں کہ فقط نہیں یار دیکھنے میں ماشاءاللہ داڑھی والے حضرت ہیں تو جو ہے وہ, کیونکہ جب وہ بیوپاری کی جگہ پر کھڑا ہو گیا تو اب اس کا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے. تو اب آپ عبادت کے معاملے میں اس کی بات کو فوراً لے لیں, یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے مطلق جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں واقعی جو ہے وہ کسی کو اعتماد ہو, گھر کے سامنے کی پلی ہوئی چیز ہے, تو اس اعتبار سے اس میں اگر عمر پوری ہے اور دانت نہیں ہے تو بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ دانت ہیں اور یہ بھی کنفرم ہے کہ عمر پوری نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے آپ. تو مدار جو ہے وہ عمر پر ہے, اور اس کی فی زمانہ جب آپ کسی اور سے خریدیں گے تو بہرحال اس کی نشانی جو ہے وہ یہ بڑے 2 دانت ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا سب میسیجز پہ بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں. بنت روشن علی تونیو لڑکانہ سے,
میرا سوال یہ ہے کہ واش روم اور غسل خانہ ساتھ ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی وضو تو ہو جائے گا، البتہ اگر کمبائنڈ ہیں تو پھر آپ اس میں وضو کرتے ہوئے دعائیں نہیں پڑھ سکتے. صحیح. کہ دعا جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی سلام کرے تو آیت مکمل کر کے جواب دیں گے یا فوراً رک کے جواب دینا چاہیے؟ اصل تو یہ کہ سلام اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اسے سامنے والا سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. صحیح. البتہ تلاوت جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے. جب واجب نہیں ہے تو پھر یہ حکم تو ہوگا نہیں کہ آپ تلاوت ابھی فوراً روکیں بیچ آیت میں یا مکمل آیت پہ. تو آپ جو ہے وہ اشارہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ میں تلاوت جو ہے مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے سلام کر لیا جائے یا سلام کا جواب دے دیا جائے. ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ جانور کی کتنا حصہ حلال ہے؟ جانور کا کتنا حصہ حلال ہے؟ جانور جو کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا وہ پورا ہی حلال ہوتا ہے، البتہ 22 مکروہ اجزاء ہیں. بعض اس کے اندر حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں اور بعض ممنوع ہیں. ٹھیک. وہ 22 اجزاء ہیں کہ ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے علاوہ آپ پورا جانور جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق کھا سکتے ہیں. 22 اجزاء دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ امیر سنت کا جو رسالہ ہے ابلغ گھڑ سوار، اس کا مطالعہ کر لیں. اس کے اندر آپ کو ان 22 اجزاء کو تفصیل مل جائے گی. ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب کے بارگاہ میرا سوال ہے کہ قربانی کی گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے یا ویسے بھی تقسیم کر سکتے ہیں؟ اٹک سے بنت ریاض. یہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی جائز ہے، یہ فرض یا واجب نہیں. سوال پوچھنا تھا کہ کس کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے، اور جس کے نام کی قربانی ہو وہ ہاتھ لگا کر جانور کو کہے کہ وہ کہیں جا سکتا ہے، کہ جب تک قربانی نہ کی جائے اس وقت تک اسے ادھر ہی رکنا پڑے گا؟ قربانی کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہونا یہ ضروری نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو تو وہاں قربانی کرنے والا جو ہے وہ ساتھ ہی موجود ہے. جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جب قربانی کی تو آپ وہاں پر جو ہے وہ تشریف فرما تھی. صحیح. تو لہٰذا بہتر یہ ہے. لیکن فی زمانہ بڑے جانور ہیں یا اجتماعی قربانی ہے، باہر ہوتا ہے، خواتین آ نہیں سکتی یا ہر فرد بھی نہیں آ سکتا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگائیں یا وہاں پر جو ہے وہ کھڑے رہیں جب تک جو ہے وہ ذبح نہ ہو جائے. یہ چیزیں ضروری نہیں. ٹھیک. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں غلام عباس لاڑکانہ سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی دوسرے کی مثلاً اپنی زوجہ کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور زوجہ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس عورت کے ذمے سے واجب ساقط ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے قربانی کرنے کے لیے آپ بالغ افراد کی طرف سے جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اب اجازت یا تو صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے. صراحتاً آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، اس نے اجازت دے دی. یا پھر یہ کہ دلالتاً یوں کہ انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ جو افراد اس کے اہل و عیال میں ہیں اور پتہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرتا ہے، تو اب اگر ان کی طرف سے کر دیتا ہے تو گویا کہ ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ طور پر اجازت پائی گئی. لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی بھی اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کی ہی نہیں، فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کر رہا ہے اور وہ خاموشی سے کر دیتا ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ، نہ بیوی کے گمان میں کہ میری طرف سے قربانی ہو بھی رہی ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی. صحیح. کسی نہ کسی طریقے سے اجازت پائی جائے، چاہے یا تو واضح طور پر یا پھر انڈرسٹوڈ طور پر کہ پتہ ہو کہ یہ میری طرف سے قربانی کرتے ہیں. اس دفعہ بھی کر دی تو چلیں ٹھیک. بہت اچھا. جی کالز دیجیے. علی حسن لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ 7واں حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ ثواب ہے. تو سوال یہ ہے میرا کہ وہ 7واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے نام دونوں پہ کر سکتے ہیں جو آپ ارشاد فرما دیجیے. ایصال ثواب کے طور پہ جو قربانی آپ جو ہے وہ کرتے ہیں وہ تو آپ زیادہ افراد کے نام پہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر قربانی کر رہے ہیں فلاں کی طرف سے تو وہ تو ایک کی طرف سے جو ہے وہ کریں. ہاں ایک یہ ہے کہ آپ قربانی ان کی طرف سے نہیں کر رہے، آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایک حصہ ویسے ہی جو ہے وہ آپ نے رکھ لیا کہ یہ قربانی ہو جائے، جسٹ قربانی ہے اس ایک حصے کی، اور اب اس کا ثواب جو ہے وہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایک سے زائد جو ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، ساری امت کو بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن آپ بولیں یہ حصہ ساری امت کی طرف سے ہے تو یوں نہیں ہو سکتا. ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ تو وہ جسٹ قربانی جو ہے وہ آپ کی طرف سے صحیح ہے.
آپ نے وہ قربانی جو ہے وہ کی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے. جی مزید کال دیجیے. عرض یہ تھی کہ جب اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو وہاں پھر وہ پائے 4 ہوتے ہیں تو اس کے لیے پرچی ڈالتے ہیں, پرچی کے حوالے سے وہ جس کی نکلتی اس کو دیتے ہیں, تو اس حوالے سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر باہمی رضامندی سے سارے ہی جو شرکا ہیں وہ اس بات پہ راضی ہوں کہ ٹھیک ہے پائے جو ہے وہ ہم میں سے 4 کو دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اس کے لیے طریقہ یا قرآن اندازی کا اختیار کیجیے, اور بقیہ چیز جو ہے مثال کے طور پہ کوئی اور اس طرح کی چیز نکلتی ہے تو وہ بقیہ جو ہے وہ 3 افراد کو جو ہے وہ دے دی جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر شرکا راضی نہیں اس کے اوپر اور اجتماعی قربانی کی انتظامیہ یہ کہہ دے کہ ہم تو یوں ہی دیں گے, تو یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ یہ چیز ان کی ہے ہی نہیں, شرکا کی ہے, تو شرکا کی رضامندی سے ہی کوئی نہ کوئی عمل ہوگا, اور نہیں کوئی اس چیز کے اوپر راضی ہوتا تو پھر یہی ہے کہ آپ پائے کو بھی جو ہے وہ ٹکڑے کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کر دیں. بہت اچھا. جی مزید سوال. میرا سوال یہ ہے دارالفتہ سے کہ اگر کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جانور اگر جو ہے وہ لنگڑا ہو گیا کہ اب قربان گاہ تک جو ہے وہ چل کر بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتا, تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں. جی مزید کون؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں اور ہمارے والد صاحب بھی جو ہیں وہ حیات ہیں, اور والد صاحب کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور میرے 2 بھائی بھی ان کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں, ایک بھائی باہر ہوتے ہیں, اور میں پاکستان میں چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں. لیکن ہم 3 بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے اور ایک بھائی کی شادی ابھی رہتی ہے, اور ہم چاروں اکٹھے ہیں, یعنی ہمارا لین دین کا جو معاملہ ہے, جو کمائی ہے, جو خرچ ہے, وہ ایک بھائی کے ہاتھ میں ہے, یعنی والد صاحب کی سرپرستی میں ابھی ہمارا گھر چل رہا ہے, تو ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. تو کیا ہم پہ ایک قربانی واجب ہوگی یا ایک سے زیادہ واجب ہوگی؟ دیکھیں جس سے بیان کیا انہوں نے کہ 2 بھائی تو والد صاحب کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب اگر وہ والد صاحب کا ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کی اپنی زمینیں مختص نہیں ہیں, یا والد صاحب نے ان کی اجرت فکس نہیں کی ہوئی کہ بھئی تمہیں اتنے پیسے جو ہے وہ میں دوں گا, بلکہ جو بھی آمدن آ رہی ہے اس پوری زمین سے والد کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں اولاد جو ہے وہ, تو وہ سب مال جو ہے وہ والد کی ہی ملکیت ہوگا. لیکن جو بھائی باہر ملک میں ہیں اور وہ کما رہے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے, اپنی ذاتی ملکیت ہے, تو اگر ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے جو کہ نصاب کی مقدار یا اس سے زائد ہے تو ان پر الگ قربانی واجب ہوگی. والد صاحب کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو والد صاحب پہ الگ قربانی واجب ہوگی. تیسرے یہ خود چھوٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں, تو اگر ان کی ملکیت کے اندر اتنا مال ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی. اصل کیا ہے کہ ملکیت کس کی ہے؟ ایک یہ ہے کہ جمع کر کے خرچ کرنے کے لیے حساب کسی ایک کے پاس رکھوا دیا, وہ ایک جدا بات ہے. ویسے تو آپ بھی اپنے بزنس کے اندر جو ہے وہ سبھی تھوڑی حساب کر رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں اس کے حوالے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اکاؤنٹنٹ مالک تھوڑی ہے آپ کا, وہ آپ کے نظام کو مینیج کرنے والا ہے. تو جو مینیجر ہوتا ہے یا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے مال کا مالک نہیں ہے. صحیح. تو اگر یوں سب بھائی لا کے بھائی کو دے دیتے ہیں کہ یار مشترکہ جو ہے وہ خرچ کرے, مالک اسے نہیں بناتے, تو مالک آپ ہی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کی ملکیت میں نصاب کی مقدار ہے تو اس صورت کے اندر آپ پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی, جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. یوں ہی جو شادی شدہ ہیں ان کی بیویوں کے پاس زیورات ہیں یا اور مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے, تو ان پر بھی قربانی علیحدہ واجب ہوگی, تو وہ علیحدہ کرنی ہوگی. تو فقط ایک جانور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا اور درست بھی نہیں ہوتا. جہاں الگ الگ قربانی واجب ہے وہاں آپ کو الگ الگ جانور یا کم از کم اتنے حصے قربان کرنے ہوں. بہت اچھا. جی مزید سوال. کہ نا میں نے قربانی لی ہے, میں نا کہتا ہوں میں نے اپنے بھائی کی بھی قربانی کری ہے, تو پیسے تو نہیں مجھے دے گا, تو وہ تو صاحب حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا وہ جب میں اس کی قربانی کرتا ہوں تو مجھے اس کا پورا حساب اس کو دینا پڑے گا؟ وہ اس میں سے اس کو بلا کے جی آپ کا حصہ ہے کیونکہ میں نے رکھا ہے جانور میں آپ کا حصہ, تو اب اس کو آپ لے جاؤ تو اس کو باندھ دو, یا میں خود ہی باندھ دوں. کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے, آپ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر رہا ہوں. اب وہ قربانی آپ کتنے میں لائے یا اس پہ کتنا خرچ ہوا یہ بتانا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ جب آپ اس کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اب اس کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ آپ جو ہے وہ اسے پیش کر دیں, یا ویسے ہی چھوٹا جانور ہے تو وہی آپ نے اسے پیش کر دیا کہ بھئی یہ میں آپ کے لیے قربانی کے لیے لایا تھا, آپ اس کی جو ہے وہ خود قربانی کر لیجیے. ٹھیک. یہ مزید سوال. میرا نام محمد تیمور حسن ہے, میں میاوالی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بکرے کی سواری کرنا کیسا؟ کچھ چھوٹے بچے بکرے کی سواری کر رہے ہوتے ہیں
برائے مہربانی جواب عرض فرما دیں۔ چھوٹے بچے بکرے کی سواری کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بکرے سے بھی بڑے بچے بکرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی حضرت۔ دیکھیے جانور کو تکلیف دینا یہ تو جائز نہیں ہے، اس کے اوپر اس سے زیادہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو ان جانوروں سے متعلق ہے کہ جو کہ جانور انہی کاموں کے لیے ہیں۔ تو بکرا جو ہے وہ عموماً وزن اٹھانے کے لیے سواری کرنے والا جانور ہی نہیں ہے، اور جو سواری کرنے والے جانور ہیں ان کے بھی قربانی کے لیے آئے ہوئے تو ان پہ سواری کرنا جو ہے وہ منع ہے، کہ قربانی کے جانور سے قربانی کرنے سے پہلے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، کہ اس کے اوپر سوار ہوا جائے یا اس کا دودھ نکال کر جو ہے وہ استعمال کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو عمومی طور پہ اس پس منظر میں سوال ہے کہ آج کل بچے جو ہے وہ بکرے آئے ہوئے ہیں تو جناب ان کے اوپر کوئی بیٹھ رہا ہے یا کسی کو بٹھا رہے ہیں، تو یہ ہرگز درست نہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال جی۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی قربانی ایام نحر میں کر سکتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک، اور 10 ذوالحجہ کو صبح صادق کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ شہروں میں نماز عید ہونے کا انتظار کرنا ضروری ہے، اگر کسی ایک جگہ پر بھی نماز عید ہو گئی تو اس کے بعد شہر کے اندر قربانی کی جا سکتی۔ یہ تو ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا یہ کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مدت نہیں ہے کہ اتنی مدت تک جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ اس سے پہلے ختم کرنا ضروری، جب تک چاہیں آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ میں صاحب استطاعت ہوں، قربانی کرنا چاہتا ہوں، میری ماں اس قربانی کے لیے نہیں مان رہی، اب ہو سکتا ہے یہ حالات کی بنا پر بھی یہ معاملہ ہو، اگر پھر بھی میں قربانی دوں تو میری قربانی ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، بلکہ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ والدین اگر کسی ایسے کام سے منع کرتے ہیں کہ جو کام کرنا شرعاً آپ پر لازم ہے، واجب ہے، تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس معاملے میں احسن انداز میں والدہ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی دے گا، تو سمجھائیں۔ لیکن اگر پھر بھی والدہ کسی طور پہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی آپ سے راضی کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور میسج آیا ہوا ہے کہ عید کے دن جن کے نام پر قربانی ہو ان کے لیے روزہ رکھنے کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک وہ ووٹ ہی نہیں آئی تو ہمارا روزہ ہے۔ جی دیکھیں، روزہ رکھنا جن ایام میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ان میں یہ ایام بھی ہیں۔ عید الفطر کا ایک پہلا دن ہے، اور یہ 4 دن جو ہے وہ ہیں 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان 4 دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو روزہ نہیں ہے، ہاں البتہ مستحب عمل کے اندر یہ ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے ہیں تو پہلے کچھ میٹھا کھا کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کے لیے جائیں تو پہلے کچھ نہ کھائیں بلکہ جانور کے گوشت سے ہی جو ہے وہ کچھ ابتدا کھائیں۔ تو اب یہ جو جانور کٹنے تک اور کٹنے کے بعد گوشت نکلنے کے بعد پکنے تک اور پھر کھانے تک کا جو عمل ہے، لوگ شاید اسے جو ہے وہ روزے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ایک اپنی اصطلاح ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر پینے کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت تو ویسے کھانے کی بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ پینے سے جو ہے وہ مستحب پہ آپ کے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ پانی پی لیتے ہیں، حالانکہ روزے میں تو کوئی پانی نہیں پی سکتا، تو اسے روزے کا نام نہ دیا جائے۔ آپ ویسے کہیں کہ جو ہے وہ مستحب کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اسی کے لیے کہ جس کی پہلے دن قربانی ہے، ورنہ جس کی دوسرے دن قربانی ہے تو دوسرے دن تک تھوڑی جو ہے وہ بھوکا رہے گا، اس کے لیے اس طرح بھوکا رہنا تو ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس دن کے اندر جو ہے وہ روزہ اختیار نہ کرے۔ صحیح جی، مزید کھول دیجیے۔ قربانی کے مسائل معلوم کرنا تھا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تو ان کے والدین ان کے نام سے قربانی کر سکتے کیا؟ بیٹی کی شادی ہو گئی تو ماں باپ ان کے حقیقہ کر سکتے کیا؟ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی عقیقہ تو کر سکتے ہیں اپنی اولاد کا، شادی کے بعد بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، البتہ قربانی اگر کریں گے تو چونکہ بیٹی جو ہے وہ اب ان کی کفالت میں نہیں ہے بلکہ اب وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی ہے،
تو لہٰذا اب اس کی اجازت سے کرنی ہوگی. اگر وہ اجازت صراحتاً دے دے گی تو پھر والدین اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک جی، مزید کال دیجیے. سید جنید علی شاہ اطہری عرض کر رہا ہوں گڑی یاسین سے. مفتی صاحب سے یہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور لے جس میں 7 حصے ہوں، اگر کوئی 7 حصے نہ کرنا چاہے، 3 ہی حصے کرنا چاہوں، 3 اگر وہ کوئی پارٹنر ہو، تو کیا یہ بھی درست ہوگا؟ 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں. 2 افراد ہی جو ہے وہ ایک جانور بڑا خرید لیں، یا 3 افراد جو ہے وہ خرید لیں، اور ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ 1 سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں. اچھا مجھ سے یہ ایک اور بھی اس ٹائپ کا سوال ہے. عبدالرزاق اتاری ہیں تلا گنج پنجاب سے. دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ یا کسی صحابی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جانور قربان کرنا چاہتا ہو اور وہ جانور ابھی خریدا نہ گیا ہو، تو جو لوگ پورا حصہ نہ خرید سکتے ہوں اور وہ تعداد میں بہت ہوں، تو کیا تھوڑی تھوڑی رقم ڈال کر وہ بہت سے لوگ اس قربانی کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کوئی اس کا یعنی حل یا چندہ اکٹھا کرنے کے ذریعے کی کوئی صورت ہو تو ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ یا تو وہ افراد مل کر کسی ایک کو جو ہے وہ مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر قربانی کرے، لیکن پھر ان کو وہ قربانی کا ثواب یوں ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. یا پھر یہ ہے کہ قطع نظر قربانی کے ویسے ہی جو ہے وہ صدقہ و خیرات کے طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے، قربانی کے طور پر اسے قربان نہ کیا جائے. ٹھیک. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک گائے یا بیل میں نفلی اور واجب قربانی اکٹھا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، قربانی کا جو بھی جانور ہے اس میں مشترکہ طور پہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی نیت کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر تقرب کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ حصہ ڈال رہے ہو. ٹھیک. جیسے عقیقہ نفل ہے، مستحب ہے، تو آپ نے عقیقے کا حصہ بھی ڈال لیا، واجب قربانی کا بھی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈال لیا، تو یوں بالکل ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ویسے ہی جو ہے وہ 2 حصے جو ہے وہ قربانی کے ڈالے، بقیہ 2 حصے جو ہے وہ خیرات کے جو ہے وہ ڈالے، ویسی رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے، تو اس میں بھی حرج نہیں. ماشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری بیوی کے پاس 3 تولے سونا، ان کے پاس کے علاوہ نقدی رقم ہے، نہ چاندی ہے، تو کیا انہیں تو قربانی واجب ہوگی؟ جی اگر سونا ہے اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اگر سونا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی واجب ہوگی. 7.5 تولہ سونا سے کم ہے تو اب یہ دیکھیں گے کیا اس کے ساتھ ان کے پاس چاندی، کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ کچھ ہے. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کیا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے جو ان کی ملکیت میں ہو. جیسے خواتین ہیں تو اب بسا اوقات جہیز میں ایسا سامان بھی آیا ہوا ہوتا ہے جو برسا برس گزر گئے، استعمال میں جو ہے وہ نہیں آ رہا، وہ رکھا ہوا ہے، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. بعض ڈنر سیٹ ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت ہی جو ہے وہ نہیں پڑنی اور وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر ان کی ملکیت اور وہ سونا پلس کریں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی قربانی واجب ہوگی. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہ ہو، فقط وہ ڈیکوریشن پیسز ہی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں، تو بھی اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک. جی مزید سوال دیجیے. قربانی کا جانور جس کا کان کا تقریباً کوئی چھٹا حصہ کٹا ہوا ہو، وہ جانور قربانی پہ جائز ہے یا چھٹا حصہ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا سب سے بہتر ہے کہ اس میں کچھ بھی عیب نہ ہو، ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو. البتہ اگر عیب ہے، مثلا کان کٹا ہوا ہے، تو اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی. جی میں ناروال سے محمد ضیاء اللہ عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس بھینسیں ہوں اور وہ ان کا دودھ بیچ کر گھر چلا رہے ہوں تو کیا ان بھینسوں کی ملکیت کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی جو جانور انہوں نے خریدے اس لیے ہیں یا خریدے نہیں، ویسے ہی جو ہے وہ ان کے پاس ہی جو ہے وہ پیدا ہوئے کہ اس سے جو ہے وہ یہ اپنا دودھ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اسے آگے بیچتے ہیں، تو اگر یہ ان بھینسوں کے علاوہ بقیہ مال کے اعتبار سے صاحب نصاب نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے حاجت اصلیہ سے زائد، سونا، چاندی یا اور کوئی چیز، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا گزر بسر انہی بھینسوں کی آمدنی پر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ جو ان کا ضروری گزر بسر ہے وہ ان بھینسوں کے دودھ کی آمدن سے ہی ہے،
تو پھر تو یہ گویا کہ ان کی بھینسیں یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہو جائیں گی اور قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پہ 4 بھینسوں کے دودھ سے تو حاجت اصلیہ ان کی ضرورت زندگی پوری ہوتی ہیں، لیکن بہرحال 2 بھینسیں ایسی ہیں کہ جن کے دودھ سے اوپر کی انکم جو ہے وہ آتی ہے. اب ان 2 بھینسوں کی قیمت یقیناً جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کو پہنچے گی آج کل کے دور میں، تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. بہت اچھا جی. مزید عامر رضا عرض کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں جب 7 حصے دار جو ہوتے ہیں، بتقاضۂ بشریت اگر کسی 1-2 کے ذہن میں یہ ہو کہ جب ہم گوشت ہی کھانا ہے اور اخلاص اور رضا ہو نہ ہو جو کہ ہونی چاہیے، تو کیا اس سے باقیوں کی قربانی پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ایک یہ ہے کہ اصل تو نیت قربانی کی ہے، لیکن اب قربانی کے بعد جو ہے وہ گوشت کھانے کی نیت ہے، تو اس میں تو حرج ان معنوں میں نہیں ہے کہ قربانی ہو جائے گی. ویسے اگر دیکھا جائے تو بہرحال حرج تو ہے کہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے فقط گوشت کھانا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ قربانی مقصود نہیں ہے، اس نے فقط گوشت کے حصول کے لیے پیسے اس میں ڈالیں، قربانی کی نیت ہی اس کی جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے آپ جو ہے وہ قصاب سے جا کے جو ہے وہ گوشت خریدتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی نیت ہے کہ چلو یار ویسے قصاب سے خریدنے جاؤں گا ان ایام میں، ایک تو ملے گا نہیں کہ قصاب کی دکانیں جو ہے وہ بند ہوں گی، تو چلو کسی قربانی کے جانور میں ہی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈال لیتا ہوں کہ گوشت جو ہے وہ مل جائے گا. بلکہ اس کی میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو عموماً پائی بھی جا سکتی ہے. مثلا کسی جگہ پر اجتماعی قربانی کا بڑا نظام ہے، اب وہاں پر کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے آپ کو کہ جناب جو ہے وہ جو لوگ ہیں کام کرنے والے قصاب وغیرہ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے. اب پتہ ہے کہ اس دن گوشت تو کہیں سے ملے گا نہیں، اتنے دن پہلے لے کر بھی نہیں رکھ سکتے. یار کسی ایک جانور میں حصہ ڈال لیتے ہیں گوشت کے لیے کہ یہ گوشت پہلی گائے میں سے اتنا ایک حصہ نکلے گا، یہ اپنے باورچی کو دے دیں گے، کھانا بنا دے گا، ہم سب کھا لیں گے. اب یہاں مقصد کیا ہے؟ گوشت ہے کہ یار کھانا بنوانا ہے اس دن، ورنہ لوگ کیا کھائیں گے. تو اب اگر اس طرح کسی نے حصہ ڈالا تو اب یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو ایسا اجتماعی قربانی والے بھی ہرگز نہ کریں. ہاں یہ کہ ان میں سے کوئی شخص اس نیت سے ڈالے کہ یار یہ میں اپنی نفلی قربانی کی نیت سے یہ جو ہے وہ ڈالتا ہوں، اور اس کا گوشت جو آئے گا وہ ٹھیک ہے، جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے والدین کے احصال ثواب کے لیے ویسے ہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضیافت جو ہے وہ میں کر دوں گا، تو وہ ایک جدا بات ہے. لیکن نیت قربانی کی ہو، تو اگر قربانی کی نیت ہے تو جو ہے وہ قربانی سب کی ہو جائے گی، اور اگر کسی کی اس طرح کی گوشت کی نیت ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اب اس کی کیا نیت ہے یہ تو ایک ہی کہ آپ جب اجتماعی قربانی میں چیز نوٹ کرتے ہیں، حصہ پوچھتے ہیں تو عموماً وہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے کچھ اور نیت دل کے اندر رکھی، ظاہر کچھ اور کیا، تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی کی ایسی نیت تھی تو پھر بہرحال جو ہے وہ ہم اپنی قربانی کے حوالے سے ہم یہ نہیں شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گے کہ یار پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آری کے ساتھ گوشت کاٹنا کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ آری کے ساتھ دیکھیں، آری کے ساتھ زندہ جانور کو تو ذبح کرنا سخت جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ اس سے ذبح کریں، تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اب جانور کا جو ہے وہ ذبح ہو گیا، اب اس کا جو گوشت ہے وہ اگر جو ہے وہ آری سے کوئی کاٹتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک جی. تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے بھینسا اور اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے. جی حضور. جی، جانور کی جو اقسام بیان کی گئی قرآن کریم کے اندر، وہ اونٹ کو بیان کیا گیا، بیل کو بیان کیا گیا، گائے کو، اور جو ہے وہ بکرے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور وہاں پر تفاسیر کے اندر پھر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے کہ اس میں کون کون سے جانور اسی کی قسم کے جو ہے وہ شامل ہیں. تو وہاں پر کتب فقہ کے اندر بھی اور کئی جگہوں کے اوپر بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں پر عربی کے اندر جاموس کہتے ہیں جو ہے وہ بھینس کو، کہ یہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو جس جانور کا جو ہے وہ مؤنث شامل ہے اس کا مذکر بھی جو ہے وہ شامل ہے. تو بالکل بھینسا کی قربانی کرنا بھی، جسے کٹا بھی کہا جاتا ہے، جائز ہے. ہاں مدار اس کا وہی ہے کہ 2 سال ہونا اس کا بھی ضروری ہے عمر. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ 1.25 سال میں جو ہے وہ چل جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس کی عمر وہی ہے جو کہ گائے کی ہے کہ 2 سال جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. فقط ایک کی، جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی دمبے کی قربانی کا منع نہیں کرتا، حالانکہ قرآن کریم میں دمبے کی تو نہیں الفاظ آئے، وہاں پر جو ہے وہ معزس نین کے الفاظ آئے، تو وہاں پر بکرے کے جو ہے وہ الفاظ ہیں.
لیکن دمبا ہو گیا، بھیڑ ہو گیا، وہ سب جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح جب گائے ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بھینس بھی شامل ہے۔ البتہ جو جانور پالتو نہیں ہے، وحشی جانور ہیں، جیسے نیل گائے ہے، گائے کا اطلاق اس پر بھی ہو رہا ہے لیکن وہ نیل گائے ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ویسے وہ حلال ہے اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے، جیسے ہرن، کہ اب ہرن جو ہے وہ پالتو جانور نہیں ہے، یہ جو وحشی جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ویسے حلال جانور ہے۔ جی صحیح۔ جی سوال دیجیے۔ سوال یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے 3 بھائی ہیں نا، میرے بھائی اور 2 ان کے حصوں کے ماموں نے مل کر گائے لی ہے، ان کے حصوں کی تقسیم کاری کیسے ہوگی؟ اب یہ تو دیکھیں افراد نے لی ہے تو وہی بتائیں گے کہ جناب ہم نے کتنے، ایک تو پیسے کتنے ملائے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ بات ہوگی۔ بس بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی کا بھی حصہ جو ہے وہ ایک حصے سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ صحیح۔ کسی نے 2 لے لیے، کسی نے 3 لے لیے، کسی نے 1 لے لیا، تو یوں جو ہے وہ جس نے جتنے پیسے ملائے ہیں اس اعتبار سے ابتداءً جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر یہ سننا سنانا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بہت سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے جو قربانی سے الحمدللہ ریلیٹڈ تھے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید آپ اس میں سننا چاہتے ہیں تو گزارش کروں گا کہ ہمارے فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے مدنی چینل کا، اس پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہے، اس پر آپ یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں اور ان مسائل سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اسے ہم سب کے لیے پورے صراط پر سواریاں بنائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی